अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉर्निंग विद स्टार एशिया के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी और मैं हूं हुसैन इम्तियाज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हदीसा मुबारक के साथ। तो आपको बताएं कि हदीस मुबारक में सबसे पहले कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के हमरा ईमान का सवाब समझ कर जाता है, जब तक इस पर नमाज ना पढ़ ली जाए और इसके दफन से फ़रागत ना कर ली जाए, यानी कि उसको दफनाने तक वहाँ पर मौजूद रहता है, तो वो हिस्सा 2 हिस्से सवाब के लेकर वापस लौटता है। और हर हिस्सा जो है वो ओहद पहाड़ के बराबर होता है। जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़ ले और दफन के लिए जाए और कब लौट कर आ जाए तो वो एक किरत सवाब के बराबर सवाब जो है वो लेकर लौटता है। यानी कि नमाज जनाजा जो है पढ़ना हमारे लिए कितना सवाबदेह है। नमाज जनाजा पढ़ने से इंसान को एक तो अपनी आखिरत का जो लम्हात है वो भी याद आते हैं। जब हम देखते हैं मीरा कि जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो रईस आज़म किस्म के लोग भी जो हैं वो भी उसी मिट्टी का ढेर बने हुए हैं, मिट्टी में ही हैं, क्योंकि इंसान की तख्लीक ही ये है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में जाएगा। तो यकीनन जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, किसी भी नमाज जनाजा में शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो हमारे एक दफ़ा जो रोंगटे हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। और जिस्म के बिल्कुल, हमने ज़हन ये भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ते हैं और कुछ मजबूरी की बिना पर, या कुछ लोग जो है उनकी तबीयत ख़राब होती है कि वो जब कब्रिस्तान में जाते हैं वापस आते हैं तो कुछ उनकी तबीयत वगैरह भी ख़राब होती है, तो इस वजह से वो लोग जो है दफनाने के लिए जो है वो नहीं जाते जनाजे के साथ। मगर कहते हैं कि इसका भी बहुत सवाब होता है कि जब आप नमाज जनाजा अदा करते हैं और उसके बाद आप कब्रिस्तान तक जाते हैं तो कहते हैं इसका भी एक अलग ही सवाब है। बिल्कुल मेरा कि जब हम नमाज जनाजा में शमूलियत इख्तियार करते हैं, हम बेसिकली अक्सर औकात आजकल के मुआशरे की अगर बात की जाए तो आजकल का मुआशरा तो सिर्फ रिश्तेदारों को या अजीज़ व अकारिब को चेहरा दिखाने के लिए नमाज जनाजा में शामिल होता है कि यार मैं आपके वालिद या आपकी वालिदा या आपके किसी दोस्त या यानी कि मैं आपके अजीज़ व अकारिब में से जो भी आपका रिश्तेदार जो इंतकाल करके मैं उसके जनाजे में शिरकत हुआ हूँ, तो मैंने शिरकत की। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि आजकल सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए जो है जो लोग हैं वो नमाज जनाजा अदा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज जनाजा जो है वो खालिस अल्लाह ताला की ज़ात को याद करके हमें नमाज जनाजा जो है अदा करनी चाहिए और सवाब की नीयत से अदा करनी चाहिए, ना कि किसी को चेहरा दिखाने की नीयत से। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़ैन हमने देखा है कि लोगों ने ये रिवाज बना लिया अब जो है कि फौदगी पे अगर जा रहे हैं तो जिस तरह आप पहले बता रहे हैं कि सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए, मगर ऐसा नहीं है। हर कहते हैं खुशी में तो हर कोई शरीक हो जाता है, मगर गमी में कोई शरीक होता है। तो ज़्यादा प्रायोरिटी ये रखें कि आप लोग जो है वो गमी में जो है हर किसी के शरीक हों, वो ज़्यादा जो है उसका एक तो सवाब भी है और दूसरा ये कि दूसरा बंदा जो उसकी जो है वो हौसला भी उसको मिलता है इस चीज़ से। हम आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलिए, आप हमें लाइव कॉलर के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो है आप हमें आपके पास भी कोई अच्छी बात है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी अच्छी बात के सेगमेंट पे हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हों, ताकि कहते हैं कि किसी की तक अच्छी बात पहुंचाना भी एक जो है सदका जारिया है। बिल्कुल मेरा, जैसे कि आप अक्सर औकात कह रही होती हैं कि किसी की खुशी में शरीक होना, खुशी में तो सारे शरीक हो जाते हैं, लेकिन असल में गम में शरीक होना बहुत बड़ी चीज़ है। और यकीनन ये एक ऐसी ही है कि हम किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में जाते हैं तो हाथ में हमारे पास जो है वो लिफाफा होता है, बाकायदा तौर पर ना एक पैकेट होता है जिसके अंदर हमने पैसे रखे होते हैं और वो हम दूसरों को दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम किसी की फौतगी पे, किसी के इंतकाल पर या किसी के गम में शरीक होने के लिए जाते हैं तो कभी भी हमारे पास वो पैकेट नहीं होता, कभी भी हमारे पास पैसे नहीं होते उस इंसान को देने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लम्हा क्योंकि कहते हैं कि वो वक्त ऐसा होता है कि सिर्फ हम दूसरे इंसान को हौसला दे सकते हैं और हौसला ही देना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है उस वक्त पे, कि हमारे हौसला देने से पता नहीं उसका हौसला जो है उसका जो है कहते हैं ना हौसला कितना बुलंद हो जाता है, वो शायद जो है अपने आप को अकेला जो है महसूस नहीं करता। ऐसी है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे और इसके दिल में एक जू के बराबर नेकी ईमान हो, वो दोज़ख से निकाला जाएगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे,
اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر خیر یعنی کہ ایمان ہو وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ایمان ہو وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ بالکل، یہ بہت بڑی چیز ہے میرا کہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بہت زیادہ اجر بھی ہیں، بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ اگر ہمارے پاس جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر آپ کے دل میں ایک جو کے برابر بھی نیکی ہے، ایمان ہے، تو اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، سچے دل سے مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کا جو آخرت میں آپ کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہوگا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے میرا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کہتے ہیں کہ دل میں جو ہے جو کے دانے کے برابر جو ہے وہ نیکی ہو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے کہتے ہیں لوگ کہ ہمارا اسلام بالکل جو ہے کنجسٹڈ نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا ہے، ہمارے اسلام میں جتنی چھوٹ دی گئی ہے وہ شاید کسی دوسرے مذہب میں ہم نے آج تک جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی اچھائی کا سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے، بے شک وہ کرے یا نہ کرے وہ ایک بات کی بات ہے، مگر کہتے ہیں نیت کرنے سے بھی اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہ اس کو گناہ کی طرف بھی وہ جا رہا ہے تو اس کو تب تک اس کا جو ہے گناہ نہیں ملتا جب تک وہ کام وہ کر نہیں لیتا۔ لیکن اگر ثواب کی نیت سے اگر آپ کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں تصور کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، تو آپ کے سوچنے پر بھی خدا کی ذات جو ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو خدا کی ذات جو ہے اس عمل کا آپ کو ثواب ایسے ہی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ کسی نے شیر خدا یعنی حضرت علی سے پوچھا کہ اگر کسی کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ شیر خدا حضرت علی نے فرمایا کہ جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ واقعی کہ ہم جو ہے ایک کمرے میں بھی بند ہو جائیں، مگر جو ہماری موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، جو ہماری موت کا وقت مختص کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ ہمیں اس وقت پہ ہم کہیں پہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں ہمیں موت آئے گی۔ تو شیر خدا نے فرمایا کہ اس کا رزق بھی وہیں سے آئے گا جہاں سے اس کی موت آئے گی، یعنی کہ ہم پہ کوئی رزق بند نہیں کر سکتا بالکل میرا اس خدا کے علاوہ۔ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں، اس کی ایک مثال بھی ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی جو تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے دسترخوان پر کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی ہمسایہ، کوئی بھی بھیکھاری، بھیک مانگنے والا یا کوئی بھی جو شخص ہے وہ ان کے دسترخوان پر ان کے ساتھ شریک ہوں تاکہ وہ کھانا جو ہے وہ تناول کر لیں۔ تو کچھ دن 2 دن گزر گئے اور ان کے گھر کے قریب نہ تو کسی نے دستک دی اور نہ ہی کوئی ان کے گھر میں دسترخوان پر شریک ہوا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی عادت تھی کہ وہ کھانا تبھی تناول کرتے تھے جب ان کے دسترخوان پر کوئی دوسرا موجود ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، 2 دن کے بعد ایک شخص آیا اور وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ ہندو تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا تھا، تو وہ دستک دینے کے لیے آیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ آپ میرے دسترخوان پر، صحابی نے فرمایا کہ آپ میرے دسترخوان پر آ جائیں، دونوں مل کر وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ جب وہ دونوں دسترخوان پر بیٹھ گئے تھے اور بیٹھنے کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہ صحابی نے فرمایا کہ اب تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم اللہ کو یاد کرو۔ وہ کہتے ہیں میں تمہارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، تو میں یہ اس طرح نہیں شکر ادا کر سکتا، یہ وہ۔ تو صحابی جو ہے وہ کافی زیادہ وہ طیش میں آگے انہوں نے کہا کہ یہ میرے خدا کو نہیں مانتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کیسے کھانا کھاؤں۔ وہ صحابی جو دوسرا شخص تھا، بھیکھاری تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ اس وجہ سے کھانا کھلانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے خدا کا شکر ادا کروں تو میں یہ کھانا تناول نہیں کروں گا۔ وہ شخص اسی طرح وہاں سے نکلا ان کے گھر سے، صحابی کے گھر سے، اور باہر چلا گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو کیوں جانے دیا ہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ وہ میرے خدا کو نہیں مانتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا کی ذات کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ کے پاس وہ شخص آج آیا ہے، تم نے ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے اور وہ تمہارے خدا کو نہیں مانتا، تم ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا رہے، خدا کی ذات جو ہے اس کو 40 سال سے کھانا کھلا رہا ہے، کیوں اس کو رزق دے رہا ہے
تاکہ وہ بے شک خدا کو نہیں مانتا لیکن خدا کی ذات جو ہے اپنے بندوں کو تو مانتی ہے نا, خدا کو ذات جو ہے اپنے بندوں کا تو اچھا سوچتی ہے. اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کسی انسان کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا رزق وہیں سے آئے گا جہاں سے اس کی موت آئے گی, یعنی کہ خدا کی طرف سے رزق آئے گا. ایک پتھر کی مثال بھی ہم نے سنی ہے کہ ایک پتھر میں ایک کیڑا موجود تھا, چونٹی جسے ہم کہتے ہیں, وہ وہاں پر موجود تھا لیکن پتھر کے اندر بھی اس کو جو ہے نا رزق جو ہے وہ مل رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے زین, آج کل کے لوگ ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں رزق کے لیے, مگر جہاں پہ آپ کا رزق لکھ دیا جاتا ہے وہاں پہ قسمت آپ کو کھینچ کے لے ہی جاتی ہے. مگر یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ رزق کے لیے آپ کو خود بھی محنت کرنی ہوگی, یہ نہیں کہ بالکل بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آج کل جس طرح کووڈ کے معاملات ہیں, بہت سے لوگ پریشان ہیں اپنے روزگار کو لے کر, مگر اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں جو ہے بہت زیادہ آسانی کرے. اور آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے. جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں, مطلب خاموش کو ہو جاتا ہے انسان, اور جتنا خرچ ہو اتنی ہی امداد ملتی ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کیا جائے اتنے ہی آپ کے وسیلے بنتے چلے جاتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے. اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو ہے کہتے ہیں کہ لوگ عطیہ بھی دیتے ہیں اور دریا دلی دکھاتے ہیں, یعنی کہ یقین ہونا چاہیے کہ جو عطیہ دینے والے ہیں ان میں دریا دلی ہوتی ہے اور اللہ پاک ان کو اور زیادہ جو ہے وہ نوازتا ہے. اصل میں جسے عوض کے ملنے کا یقین ہو وہ عطیہ دینے میں دریا دلی دکھاتا ہے. یعنی کہ جب ایک انسان ہے, مجھے اتنا پتا ہے کہ میں خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے اگر کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں تو خدا کی ذات جو ہے نا مجھے کسی انسان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ مجھے اس کا ریوارڈ دے گا, بدلہ دے گا, بلکہ اس کا اجر جو ہے وہ خدا کی پاک ذات سے جو ہے وہ مانگنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور خدا کی پاک ذات سے جب ہم لوگ اجر مانگتے ہیں تو ہم کسی کے محتاج نہیں رہتے, یعنی کسی کے مرہون منت نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو ہر چیز جو ہے اللہ کے گھر سے ہم لوگوں کو صرف اس چیز کا انتظار ہوتا ہے, اس کا جو ہے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دے. اور یہی دعا کی جاتی ہے, ہم نے اپنے بڑوں کو بھی یہی دعا کرتے سنا ہے کہ اللہ پاک اپنے علاوہ اولاد کا بھی محتاج نہ کرے کبھی بھی. اور یہی دعا رہنی چاہیے ہم لوگوں کے زبان پر, کیونکہ جب ہم کسی کے محتاج ہو جاتے ہیں تو وہ محتاجی سب سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے. اور اللہ پاک جو ہے جتنے بھی تمام مسلم امہ ہیں ان کو کسی کا بھی محتاج نہ کریں. جس طرح پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو کیسے آئی ایم ایف کا اس طرح محتاج ہوئی بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر خاص کرم کرے اور آئی ایم ایف کی محتاجی سے, دوسرے ممالک جن سے قرضے لیے ہوئے ان کی محتاجی سے جلد آزاد کروائے. تو ناظرین یہ آج کا ہمارا اچھا جو ہے سیگمنٹ تھا اور ہم لوگ جو ہے اچھی باتیں آپ تک پہنچا رہے تھے, اور ہم یہی کہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ شامل گفتگو ہوں. ہمارا نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ چل رہا ہے, تو یہ باتیں آپ ہم سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے ہماری اچھی بات سے کسی کی رہنمائی ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی ہوتی ہو. اس کے لیے مجھے اور زین کو معاف کیجیے گا, کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں, انسان تو کوتاہیوں کا پتلا ہے, اور فرشتے تو ہو نہیں سکتا, فرشتہ تو ہو نہیں سکتا انسان, مگر غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. تو ناظرین بریک کی جانب بھی جائیں گے, تو ہم جانے سے پہلے زین آپ کو بتائیں گے کہ ہم آ کے جو ہے کس سیگمنٹ پہ بات کریں گے. بالکل, ہم کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے, موجودہ کووڈ کی کیا صورتحال ہے, اور کوشش کریں گے کسی ڈاکٹر کے ساتھ بھی گفتگو کی جائے کہ موجودہ جو کووڈ کے حالات ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور کرونا SOPs پر کتنا عمل درآمد کرنا ضروری ہے. تو ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.